बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल आपकी खिदमत में यूनाइटेड किंगडम से हाज़िर हूँ और ईमान रखता हूँ कि आपके ये अयाम जो है रोज़ों के बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं और आप खुदावंद की हुजूरी में तरक्की कर रहे हैं। और जैसा कि हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से हर बुध के दिन, तो हमने पिछले बुध रोज़े के फ़वाइद के बारे में सीखा था। उससे पिछले बुध जो था रोज़ा क्या है ये सीखा था। आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे रोज़े के फ़वाइद को, और रोज़े के फ़वाइद के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम अगले हफ्ते जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं ऐसा रोज़ा जो खुदा हमसे चाहता है, उसके बारे में सीखेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं ताकि खुदा हमसे बात करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। इस सारे मीडिया के लिए जिसके ज़रिए से खुदावंद तेरे लोगों तक रसाई हो रही है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावंद इस तमाम यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए और जो टेलीविज़न की सहूलत है जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न के हवाले से, सब के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा जो इस कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार बैठे हैं और सीखते हैं, और खुदा उन्होंने तू बरकत दे रहा है। आज खुदावन तू मुझे भी बरकत दे और अपने बच्चों को भी बरकत दे, और इस कलाम को खुदावंदा तू 100% बल्कि उससे भी ज़्यादा खुदावन तू फलदार करना। यसु मसीह नासरिया हमारे साथ हो। तेरे मीठे जलाली सुंदर नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ अजीज़ों, तो आइए हम खुदा के कलाम से, जैसा कि हम सीखते आ रहे हैं, आज हम कंटिन्यू करते हैं कि रोज़े के फ़वाइद क्या हैं। हमने पिछले हफ्ते कुछ बातें सीखी थी कि कैसी कुदरत और कुव्वत में मिल जाती है। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिकली रोज़े से हमें क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। जी हाँ जीजो, रोज़ा जो है हकीकत में हमें जो है वो, या आपकी जो भूख पर आपका अख्तियार बनाता है। रोज़े से क्या होता है, आप अपनी भूख पर क्या करते हैं, अख्तियार पाते हैं, और इस लालच पर भी गलबा पाते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में ग्लूटनी यानी हिर्स उर्दू में कहते हैं। जी हाँ, ग्लूटनी यानी ऐसा लालच या ऐसा क्या कहना चाहिए, हिर्स जो खाने के हवाले से है। क्योंकि हिर्स का दूसरा जो मानी है उर्दू में अगर हम जाएं तो वो है लालच। हिर्स जो है लालच के ज़मरे में भी आ जाता है। अजीज़ों, हमारे इर्द गिर्द दुनिया में ऐसी अक़वाम और मज़ाहिब जो है वो मौजूद हैं जो रोज़ा और उपवास रखते हैं, मगर उसका इख्तिताम ऐसे करते हैं कि 10-15 रोज़ के खाने का ख़र्चा एक दिन में कर लेते हैं, और उसमें इतने अनवा और अक़साम के खाने और तरह तरह के मशरूबात और ये चीज़ें उनको तैयारी की जाती है कि उन सब पर उनकी निगाह होती है उस वक्त जब उसका इख्तिताम रोज़े का हो रहा होता है, और दिल में ये बात होती है कि इनमें से मैंने क्या क्या अपने अंदर डालना है और कितना कितना मैंने खाना है। जी हाँ, चाहे वो चीज़ें हमें हज़म हो चाहे ना हो, हमें कोशिश ये होती है कि वो सब कुछ खा लिया जाए। अजीज़ों, कुछ लोग तो आम जिंदगी में भी ऐसा करते हुए हमें नज़र आते हैं। जी हाँ अजीज़ों, सुनने में आया कि कुछ बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं, जी हाँ,
لیڈرز کی جو ہے، سیاسی لیڈروں کی، ان میں اتنے قسم کے کھانے ہوتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ تو عام زندگی میں بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی اتنے اقسام کے کھانے ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کھا بھی نہیں پاتے۔ اور خاص طور پر ہمیں اس لالچ کے بارے میں شادی بیاہ یا کسی پارٹیز میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے حریص یا لالچی ہیں۔ جی عزیزو، آپ نے اس کا مظاہرہ عملی طور پہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ کھانا تیار ہے اور آپ ڈائننگ کی ہال کی طرف چلیں تو آپ دیکھیں پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد جو پلیٹیں ہیں، جیسے جو سیلف سروس کی جگہ سے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے بچے یا نہ بچے، میں ایسے کھا لوں۔ عزیزو، یہ لالچ ہے، یہ گلوٹنی ہے، ہرس ہے یہ۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو لالچ ہے یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ جی ہاں، کلسیوں کے خط میں اور اس کے 3 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت اور بت پرستی اور لالچ جو کہ بت پرستی کے برابر ہے۔ جی ہاں، بری خواہشیں اور لالچ جو ہے، لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ سو عزیزو، جب ہم اس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں تو پولس رسول افسیوں کو یہی بات لکھتے ہوئے ایک اور بات ہمیں بتاتا ہے، بلکہ وارننگ دیتا ہے، اور وہ وارننگ بڑی سخت وارننگ ہے، اور میں آپ کو بھی وہ وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم میرے ساتھ دیکھیں کہ خدا کے کلام میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ افسیوں کا خط، اس کی 5 باب اور اس کی 3 آیت۔ جی پڑھیں میرے ساتھ، افسیوں کا خط 5 باب اور اس کی 3 آیت۔ اس طرح لکھا ہے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، نہ بے شرمی، نہ بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ اس کے برعکس شکر گزاری ہو۔ ٹھیک ہے، تو عزیزو، جو لالچ کی جو بات ہے وہ خدا کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب لالچ کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے آ جاتی ہے۔ سوری، میں نے 4 آیت پڑھ دی آپ کے سامنے، اسی لیے میں ذرا اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، افسیوں 5 باب اور اس کی 3 آیت۔ اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ آپ میں اور مجھ میں حرام کاری اور لالچ کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ 1 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 10 آیت۔ 1 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 10 آیت ہمیں بتاتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیں اسے۔ یہاں لکھا ہوا ہے 6 باب کی 10 آیت میں، بلکہ 9ویں آیت بھی میں اس کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ آپ کو پوری بات صاف ہو جائے۔ یہ وارننگ ہے اصل میں۔ جی ہاں، لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ غور سے سنیے ذرا، نہ حرام کار خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ عزیزو، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ خدا ان کا کلام میں سے ابھی ہم نے سیکھا افسیوں کے خط میں سے کہ تم میں لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی عادتیں رکھنے والا جو شخص ہے، چاہے وہ
اپنے آپ کو جتنا بھی مذہبی سمجھتا ہو، اپنے آپ کو جتنا بھی خدا کا خادم سمجھتا ہو، اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو، ایسی عادتیں رکھنے والا خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ روشن لال یہ بات نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو لالچ، ہر طرح کے لالچ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ لالچی جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ عزیزو، اب ذرا سوچو، اگر ہم روزہ رکھ کر خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کی بجائے لالچ سے ان لوگوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں، تو ایسی حالت میں ہم نزدیکی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے خدا سے دوری کا انتظام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جب ہم نے خدا کے بادشاہت میں داخل نہیں ہونا تو کہاں رہنا ہے؟ خدا سے دور رہنا ہے۔ اور خدا سے دوری جو ہے وہ کہاں دوسری زندگی میں ملنے والی ہے؟ آگ، دانتوں کا پیسنا۔ جی ہاں، ایسی جگہ پر اندھیرا، ایسی جگہ پہ ہمیں یہ ملنے والی ہے اگر ہم لالچ میں زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کے حصے کا بھی کھانا کھا جاتے ہیں۔ اور یہ پیغام ان سب اقوام کے لیے بھی ہے جو روزہ اور اپواس رکھتے ہیں، کہ یہ ہمارا مسیحی اسٹانس ہے، ہماری یہ تعلیم ہے روزے کے حوالے سے۔ عزیزو، روزہ ہمیں لالچ پر غلبہ پانے کی طاقت دیتا ہے۔ جی ہاں، روزہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ لالچ پر غلبہ پانے کی طاقت دیتا ہے، اور ہم بھوک کو قابو میں رکھنے اور اس پر اختیار رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، یسوع کو شیطان نے آ کر کہا کہ اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جائے، کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن یسوع نے کلام میں سے بتایا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے زندہ رہتا ہے۔ جی ہاں، آپ اور میں خدا کے حکم سے زندہ ہیں، نہ کہ روٹی کی وجہ سے۔ یہ ہے یسوع مسیح کی تعلیم، اور یہ اختیار یسوع جی ہمیں اس وقت بتا رہے ہیں جب 40 دن روزہ رکھنے کے بعد اس کی آزمائش کی گئی۔ روزہ ہمیں آزمائشوں پر فاتح بناتا ہے اور ہر طرح کی آزمائش سے آپ سے دور رہتی ہے۔ جب آپ روزہ کے ساتھ دعا میں وقت گزارتے ہیں تو ہر طرح کی آزمائش آپ سے دور رہتی ہے۔ آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ ہر طرح کی ٹیمپٹیشن کو روزے میں آپ اس کو اپنے آپ سے دور رکھ سکتے ہو۔ یسوع 40 روزے رکھنے کے بعد اس فانی بدن میں، جی ہاں، اس فانی بدن میں جو اس دنیا میں تھا، جس میں بھوک لگتی تھی، پسینہ آتا تھا، تھک جاتا تھا، سونے کو دل کرتا تھا، یہ اس فانی بدن میں جس میں درد ہوا، ٹھیک ہے، خون بہا، اس فانی بدن میں یسوع جو ہے اس نے 40 روزوں کے ساتھ اتنے زور آور یہ بدن ہو گیا کہ ہر طرح کی آزمائش جو شیطان ان کے لیے لے کر آیا تھا، شیطان کو شرمندہ ہو کر وہاں سے جانا پڑا، اور شیطان کی شکست ہوئی، ساری آزمائشوں کی شکست ہوئی، اور یسوع جی نے اس پر غلبہ پایا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو متی رسول کی انجیل 4 باب 1 سے 11 آیت میں آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو۔ اور جو مسیحی ہیں ان کے لیے ان کے پاس بائبل ہوگی، اگر غیر مسیحی جو ہے ان کے پاس بائبل نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بائبل بھیج سکتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکو گے کہ کیسے متی رسول کی انجیل میں اس بات کا ذکر ہے کہ یسوع نے کیسے روزوں کے بعد آزمائشوں کو شکست دی۔ اسی طرح آپ روزے کے بعد ایک فاتح مسیح بن کر ابھرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک فاتح مسیح بن کر ابھرتے ہیں، اور آپ کی زندگی سے شیطان اور اس کے حملے جو ہے اس کا آپ پر کوئی خوف نہیں رہتا، شیطان کا
اور اس کے حملوں کا آپ کی زندگی میں کوئی خوف نہیں رہتا جب آپ روزے میں خدا کے ساتھ وقت گزار چکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے پچھلی ہفتہ میں بھی سیکھا تھا کہ ہم شیطانی قوتوں پر اختیار پاتے ہیں۔ جی ہاں، بدروحیں آپ کی موجودگی سے ڈریں گی، آپ کے اس کلام سے ڈریں گی جو آپ یسوع کی معرفت وہاں کریں گے، کیونکہ آپ قدرت سے بھرے ہوئے وہاں سے نکلو گے۔ اس کا مظاہرہ آپ کو عملی طور پر اپنی زندگی میں ملے گا اور آپ ایک قدرت والے، شرارت کی قوتوں پر قدرت والے مسیحی بن جاتے ہیں، جو کہ ہمارے ایمان میں ہماری ترقی کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے ایمان کی ترقی کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے، اور ہم ایمان میں ترقی کے ساتھ ساتھ بے ایمانی کی حالت کو بھی صلیب پر کھینچ دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اندر جو ڈر، خوف یہ ہوتا ہے، ہم سب چیزوں کو صلیب پر کھینچ دیتے ہیں، کیونکہ ہم روزے میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہماری بے ایمانی ہمارے اندر رہتے ہی نہیں، بے اعتقادی ہمارے اندر رہتے ہی نہیں، بلکہ ہم ایک قابل شخصیت بن جاتے ہیں، ایک ایسی قابلیت والے جو شیطانی قوتوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، یہی وہ بات ہے جو آپ کو اور مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ فائدے ہیں روزہ رکھنے کے اور خدا کی حضوری میں دعا میں ٹھہرنے کے۔ ذرا سوچو، آپ کتنے سالوں سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، کیا آپ نے ان فوائد کو جن کا ذکر میں نے ان 2 ہفتوں میں آپ سے کیا ہے، یا ان کے جو بینیفٹس ہیں، آپ نے حاصل کیا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں یہ فوائد جو میں نے آپ کو ان 2 ہفتوں میں بتائے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں ان کا کوئی عنصر نظر آتا ہے، کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا سچ مچ آپ آزمائشوں پر فاتح ہیں؟ کیا آپ شیطانی قوتوں کے مقابلے میں اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ان سے ڈرتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کے ایمان میں ترقی ہوئی ہے؟ کیا آپ دعا میں ٹھہرنے کی وجہ سے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں؟ یا کیا ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی خدا کا خادم ہمارے لیے اس معاملے کے لیے دعا کرے۔ یا بہت سارے لوگ جیسے مجھے فون کرتے ہیں، آپ دعا کریں اور خدا سے پوچھ کے بتائیں کہ ہمارا کیا مسئلہ بن گیا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیا کوئی بدروح ہے ہمارے گھر میں، کیا کوئی بیماری ہے، کیا کوئی ایسی بات ہے۔ عزیزو، جب آپ روزے میں ٹھہرتے ہو، جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہو، آپ کے پاس وہی قدرت آ جاتی ہے جو خدا کے خادموں کو، ان خادموں کے پاس ہوتی ہے جو خدا کے حضوری میں ٹھہرتے اور اس سے دعا کرتے اور اس سے بات چیت کرنے والے لوگ ہیں۔ جی ہاں عزیزو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی اس قدرت کو، زور کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کیا پچھلے سارے سالوں میں روزہ رکھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا یا نہیں؟ عزیزو، ہر ایک عملی کام جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، یا تجربہ جو ہم دنیا میں عملی تجربہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے رکھ رکھاؤ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈس میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے ایٹریبیوٹس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ویسی ہی حالت میں جب پاتے ہیں، یا اسی تجربے سے جب ہم گزرتے ہیں، یا اسی سچویشن میں سے جب ہم گزرتے ہیں، تو ہم ذرا مختلف طریقے سے پھر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو تجربات حاصل کیے ہیں اس سے ہم کنارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے ایک دوا کھائی ہے اور اس نے آپ کو جسم پر دانے نکال دیے اور آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یا
آپ کو الٹیاں آنی شروع ہو گئی تو وہ کیا کہتے ہیں اس دوا کا کیا ہو گیا ریئیکشن ہو گیا. تو پھر آپ دوبارہ وہ دوا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے آپ، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو خوراک کھانے سے یا جو دوا کھانے سے یا جو خدا کی دی ہوئی بخشش کی نعمتیں ہیں ان کو لینے سے جب آپ کے بدن کی ترقی ہوتی ہے تو آپ اس کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں. آپ اس کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں. جی ہاں عزیزو، جیسے میں ایک مثال دوں گا، برا نہ منائیے گا. جیسے ایشیا کے لوگ ہیں جو بہنیں، وہ اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، کریمیں وغیرہ. اور جو ہماری یورپ کی بہنیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوپ میں جا کر سیکتی ہیں جسم کو کہ ان کے جسم کا رنگ جو ہے وہ ہماری طرح گندمی ہو جائے. جی ہاں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی دنیا کے تجربے میں آپ کو صرف اگزامپل دینے کے لیے بتا رہا ہوں، جب ہمیں ان کا کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں بہتر نتائج لے کر آتے ہیں. عزیزو، روزہ بھی ہمارے لیے بہتر نتائج کا حامل ہے. جی ہاں عزیزو، آپ کی زندگی میں روزے نے کتنا کام کیا؟ آپ کی زندگی میں روزے نے کس قدر آپ کی روحانی ترقی کی ہے؟ آپ کے روزے نے آپ کی زندگی میں ایمان میں کتنا آپ کو آگے بڑھایا ہے؟ آپ کے روزے نے آپ کی زندگی میں آزمائشوں پر کتنا آپ کو غلبہ دیا ہے؟ آپ کے روزے کے سبب سے اور خدا کے ساتھ اس کے ساتھ دعا کی میں ٹھہرنے کے سبب سے کیا آپ اس قابل ہوئے کہ بدروحوں کو ڈانٹ سکو؟ جی ہاں عزیزو، سوچیں ذرا. اگر نہیں تو آج جب آپ روزے میں ہیں خدا سے مانگیں کہ وہ آپ کو ایمان کی وہ قوت عطا کرے اور یہ جو روزے کے فوائد ہیں آپ کی زندگی میں آئیں. جی ہاں، آج کے لیے اتنا ہی سبق، اور ہم اگلے ہفتے بالکل بھی مس نہ کیجیے گا کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہم روزے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. اور ایسا روز اس کا نام ہے، ایسا روزہ جو خدا کو پسند ہے. جی ہاں، ہم اگلے ہفتے یہ سیکھیں گے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. قدوس قدوس زندگی کے مالک، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری بھلائیوں کے لیے، مہربانیوں کے، تیرے پیار کے لیے. تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو. آج کے خداوند اس زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہم سے کیا ہے، بخش دے کہ خداوند ہم روزے سے ان تمام فائدوں کو حاصل کر سکیں، ان تمام روزے کے فوائد ہماری زندگی سے پریکٹیکلی نظر آئیں اور ہم ایک فاتح مسیح بن کر ان روزوں کے بعد خداوند جب ہم یسوع کے جی اٹھنے کی عید منائیں تو خداوند ہم ایک فاتح مسیح کی طرح سے گرجا میں داخل ہوں. ہم ایک فاتح مسیح کی طرح سے اس سیلیبریشن کو کر سکیں کہ یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی اور ہم نے اپنی اس بدن میں اپنی تمام عادتوں پر فتح پائی ہے، شیطان پر ہم نے فتح پائی ہے اور ہم نے اپنے بھوک پر غلبہ پایا ہے. ہاں عزیز خداوندہ، تو سے التماس کرتا ہوں کہ تیرے بچے جو ہیں ایسا کرنے کے قابل ہو سکیں اور ہم سب مل کر تیرے حضور خوشی کر سکیں اور تیرے ساتھ آگے بڑھ سکیں. تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو. آپ روح ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ چلتے رہیں اور یسوع کے پیچھے چلتے رہیں، اور پاک روح تو ہمارے اندر رہ تاکہ تو ہماری حفاظت اور ہماری نگہبانی اور ہماری تربیت کرتا رہے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین آمین. عزیزو، میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا کہ وہ مجھے اس قابل بناتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ میں اس کی باتوں کو شیئر کر سکوں. سو جانے سے پہلے میں برکات کے کلمات کہوں گا اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام. جی ہاں،
برکات کے کلمات کہتے ہیں، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ہاں عزیزو، اس کلام کو ضرور شیئر کیجیے گا اور آگے لوگوں کو کہیے کہ ان چینلز کو، جو یوٹیوب کا ہمارا کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ کا چینل ہے، اور JC ورلڈ یعنی جیزس کرائسٹ ورلڈ ٹیلی ویژن، اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور جب آپ ان کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس ہمارے اگلے پروگرام خود بخود نوٹیفیکیشن آئیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ روز بروز ترقی کریں گے اور برکت پائیں گے۔ آپ اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھا کیجیے گا، اور نہ صرف کمنٹس لکھیں بلکہ آپ کے جو سوالات ہیں یا دعا کی درخواست ہے وہ بھی نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبروں پر آپ بھیج سکتے ہیں، یا ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، یا ان کمنٹس کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور آپ کی حفاظت کرے۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اس کلام کے ساتھ کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے۔ اوکے، گاڈ بلیس۔